हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे साथ देखें लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ, और आकर उसे झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो उसमें दाखिल होकर वहाँ बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी ख़राब हो जाता है। आमीन। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं बाइबल मुक़द्दस में से, और कुछ सवाल इस तरह के होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, इस तरह से कि वो बात कलाम में लिखी नहीं होती। तो एक बात अगर कलाम में लिखी नहीं है तो उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। एक मुफस्सर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा जहाँ बाइबल की ज़ुबान नहीं है वहाँ आपके कान नहीं होने चाहिए। समझे आप इस बात को कि अगर बाइबल खामोश है तो ओथे कान ना लाओ जिहड़ी गल बाइबल ने नहीं दसी, लेकिन जहाँ बाइबल की ज़ुबान है वहाँ पर आपके कान खुले होने चाहिए। आमीन। तो बाइबल जो बयान करे उसके लिए हमें रेडी होना है, हमारे कान खुले हों समझने के लिए और कबूल करने के लिए हम तैयार हों, क्योंकि उसने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। ये जो आज पैसेज हमने पढ़ा है, बचपन से तो मैं भी इसको सिर्फ बदरू के ताल्लुक़ से ही देखता रहा कि एक बदरू है, वो किसी आदमी में दाखिल होगी, उसको दौरे पड़ेंगे, फिर कोई पादरी आएगा, वो उस बदरू को निकाल देगा, और फिर वो बदरू जाएगी, अगर वो तौबा नहीं करेगा तो वो 7 और बदरूहें लेके आएगी, और फिर उसमें 8 हो जाएंगी टोटल। तो उसका जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन आज हम इसके डीपर मीनिंग में समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से हम सब की ज़िंदगी पर अप्लाई करता है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो इखलाकियात हैं, जिसको मोरालिटी बोलते हैं, आपको पता है कि इब्लीस जो है उसकी बड़ी कोशिश है कि वो क्रिश्चियनिटी की जगह पर इखलाकियात को इंट्रोड्यूस करा सके, इखलाकियात को नया मज़हब बना सके। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गाली ना दें, आप किसी से लड़ाई ना करें, आप शराब ना पिएं, आप जुआ ना खेलें, आप किसी का नुकसान ना करें, आप किसी के लिए बुरा ना चाहें, और खुद अपनी ज़ात में जो आप करना चाहें कर लें। अच्छे इंसान बने, सोसाइटी में अच्छे इंसान बने, दूसरों के लिए अच्छे साबित हों। ये बेसिकली मोरालिटी है, इखलाकियात है, जहाँ आप दूसरों के लिए नुकसान का सबब नहीं बन रहे। इब्लीस चाहता है कि लोगों को इखलाकियात की तरफ लगा दिया जाए, उनको मसीहियत से दूर रखा जाए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मसीहियत में भी हैं। लेकिन मसीहियत में सबसे अव्वलीन चीज़ ये है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें उसके रिज़ल्ट में आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। लेकिन इब्लीस चाहता है कि ये यीशु वाली बात माइनस रहे। आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, बन जाएं, लेकिन ये यीशु को कबूल करने वाली बात आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। इखलाकियात की तरफ लेकर जाना चाहता है। आप एथियस्ट्स को देख लें, ये जो एग्नोस्टिक हैं, ये भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कहेंगे कि नहीं, यहाँ इंसान को अच्छा होना चाहिए, हमें दूसरों के काम आना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन जब यीशु का नाम आएगा तो वो कहेंगे कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, यही बहुत है। इखलाकियात की तरफ रुझान पहले तो था ही, लेकिन अब ये अपने पीक पर है। अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ रुझान है, मोरालिटी की तरफ। और मोरालिटी बेसिकली क्या है? मोरालिटी अगर फॉल्स रिलीजन के साथ मिल जाए, झूठे या नामी मज़हब के साथ मिल जाए तो बहुत ही ख़तरनाक है। वैसे मोरालिटी वैसे भी बड़ी ख़तरनाक है। आप सोचते होंगे कि एक मॉरल शख्स या इखलाकियात रखने वाला शख्स इमॉरल शख्स से तो कम से कम बेहतर है। क्या ख्याल है?
آپ کو لگتا ہے کہ ایک مورل شخص جو کم از کم ایماندار نہیں بھی ہے لیکن اگر اس کے اندر اخلاقیات موجود ہیں تو وہ امورل شخص سے بہتر ہے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کے مطابق جو شخص موریلٹی پر یقین کرتا ہے وہ امورل شخص سے بدتر ہے. یہ شاید سن کر آپ سرپرائز ہوں گے، تھوڑے سے حیران بھی ہوں گے، لیکن آج ہم کلام سے اس بات کو دیکھیں گے کہ جو شخص موریلٹی پر صرف یقین کرتا ہے وہ امورل شخص سے زیادہ برا ہے، irredeemable ہے. وہ کیسے، آج ہم اس بات پر غور کریں گے. میرے ساتھ لوکا ہی کی انجیل میں دیکھیں. میں آپ کو چند مورلسٹس کا یا ان لوگوں کا احوال بتاتا ہوں جو کہ صرف اخلاقیات پر، اچھے کاموں پر، نیک ہونے پر زور دیتے تھے، اور فریسیوں سے بڑا فرقہ کوئی نہیں تھا جو کہ اخلاقیات پر یا صرف مورل ہونے پر یقین رکھتے تھے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا یہی چیپٹر ہے اور 37ویں آیت سے لکھا ہے، جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی. یہ بڑا انٹرسٹنگ پیسج ہے. پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا. فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا. خداوند نے اس سے کہا ہے، فریسیو تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے. اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا. لیکن اے فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دے یکی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو. تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں. پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا ہے، استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے. اس نے کہا ہے، شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے. تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا. پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو. اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی اور وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے. حابل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی. اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی. تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا. جب وہ وہاں سے نکلا تو فقیہ اور فریسی اسے بے طرح چمٹنے اور چھیڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے کہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑے. اچھا، میں نے بیسیکلی یہ فریسیوں کا ایک اوور آل حال ہے اور آپ نے یسوع مسیح کے کامنٹس دیکھے ہیں. فریسی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مورلز سے، ہم اپنی اخلاقیات سے، ہم اپنے نیک کاموں سے، ہم اپنے اچھے اعمال سے خدا کے سامنے مقبول ہو سکتے ہیں. ہمیں دلی چینج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اندر سے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. وہ خود کو پہلے ہی بڑا راست باز سمجھتے. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ ناراستوں کو بلانے آیا ہوں. یسوع مسیح نے کہا، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو اور اندر اس کے لوٹ بھری ہے. تمہارے دل ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، تم اپنے دل کو پاک نہیں کرتے، تم میں راستی نہیں ہے. تمہارا جو کچھ بھی ہے سب کچھ دکھاوے کے لیے ہے اور اوپر سے ہے. تمہارے دل اندر سے تبدیل نہیں ہے. اور یہی حال موریلٹی کا ہے، اخلاقیات پر چلنے والوں کا ہے. ان کے دل تبدیل نہیں ہوتے. دل کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ دل کو صرف یسوع تبدیل کر سکتا ہے. ان کے دل خالی ہیں، ان کے دل تبدیل شدہ نہیں ہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اوپر سے کر رہے ہیں، ظاہر میں کر رہے ہیں.
اور اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس طرح فریسیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اخلاقیات پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی جڑ مسیح میں قائم نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو پھر آپ کو بچایا نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ جو شخص بیمار ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں نااہل ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے تندرستی کی ضرورت ہے، مجھے شفا کی ضرورت ہے، مجھے بچائے جانے کی ضرورت ہے، صرف وہ بچایا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص خود کو راست باز سمجھے، خود کو سمجھے کہ میں یہ اچھے کام کر کے، دوسروں کو کھانا کھلا کے، میں دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچا کے میں ٹھیک ہوں، میں خدا کے ساتھ اوکے ہوں، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص بچایا نہیں جا سکتا، وہ شخص بچایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہاں پر آج کے پیسج پر آتے ہیں۔ آج کے پیسج میں ہم نے ایک بدرو کے تعلق سے پڑھا ہے کہ ایک بدرو ہے اور وہ ایک آدمی میں داخل ہوتی ہے۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے۔ سب سے پہلے ناپاک روح کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یسوع مسیح کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ بدرواہ ہوا کرتی تھی۔ بدرواہ ویسے آج بھی بہت ہے، کہ آج کم ہے، بدروہیں آج بھی بہت ہیں، لیکن کچھ نظر آتی ہیں، کچھ نظر ان سینس کہ کسی سے حاضری ہو جائے تو تانوں لگتا ہے یہ بدرو ہے، لیکن کسی سے حاضری نہ ہوئے تو کی وہ بدرو نہیں ہوندی۔ جس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جو اس کے راستے پر نہیں چل رہا، جو نجات یافتہ نہیں ہے، جو توبہ یافتہ نہیں ہے، اور وہ جوان ہو چکا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی پر کس کا قبضہ ہے؟ اس کی زندگی پر شیطان کا قبضہ ہے۔ اس کی زندگی پر کس کا قبضہ ہے؟ شیطان کا قبضہ ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی نجات یافتہ نہیں ہوگا، آپ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئے، آپ جوان ہو گئے، اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کو قبول کروں یا نہ کروں، میں اس کو شخصی نجات دہندہ مانوں یا نہ مانوں۔ اگر آپ اس کو شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، آپ کی زندگی نجات یافتہ نہیں ہے، آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، تو آپ کی زندگی پر ابلیس کا قبضہ ہے۔ آپ کی زندگی پر کیا ہے؟ ابلیس کا قبضہ ہے۔ ہن تانوں دورے پین یا نہ پین، لیکن وہ آپ کو یسوع کے پاس آنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اب آپ شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ سمجھیں کہ میرے اندر بدرویں نہیں ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ کی زندگی میں بدرو ہونے سے مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی شیطان کے قابو میں ہے، آپ کی زندگی ابلیس کے قابو میں ہے، وہ آپ کو خدا کے پاس آنے دینا نہیں چاہتا۔ اب آپ نے مسیحی لوگوں کو دیکھا یا چرچ کو دیکھا، یا آپ پر فیملی پریشر ہے، بیوی کا پریشر ہے، سسرال کا یا میکے کا پریشر ہے، کوئی بھی کہہ لے، سوسائٹی کا پریشر ہے، دوستوں کا پریشر ہے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں اپنے آپ کو کیا کروں گا؟ ٹھیک کروں گا، میں اپنے آپ کو بدل لوں گا، میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا۔ اور آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ دیکھیں گے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی میں سگریٹ چھاڑ دواں گا، میں شراب چھاڑ دواں گا، میں گانے سننے چھاڑ داں گا، میں فحش فلماں ویکھنیاں چھاڑ دواں گا۔ مطلب مختلف قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کے پریشر ہو سکتے ہیں۔ آپ پریشر میں آ کر یا کسی بھی وجہ سے ادر دین روح القدس کا کام، یعنی روح القدس کا کام آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہوئی اور آپ نے سوچا کہ یار میں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ کام کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے بظاہر ابلیس کے ان کاموں کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ آپ نے سگریٹ چھوڑ دی، آپ نے شراب چھوڑ دی، آپ نے بدکاری چھوڑ دی، یا کچھ اور عادات آپ نے چھوڑ دی، آپ ان سے الگ ہو گئے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے، یعنی بظاہر اپنے آپ کو آپ نے کیا کر لیا؟ ابلیس کے اس کنٹرول سے خالی کر لیا یا چھڑا لیا کسی حد تک کہ اب آپ وہ بدکاری کے کام
نہیں کریں گے۔ اور آپ کو اپنے آس پاس بہت ساری مثالیں ملیں گی جہاں پر لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے آج سے یہ عادت ترک کر دینی ہے، میں نے آج سے بہتر ہو جانا ہے، میں نے آج سے، اور یہ آپ کو ہر مذہب میں، ایون کہ کرسچینٹی میں بھی بہت سارے لوگوں کے وعدے ملیں گے کہ وہ اس طرح کے وعدے کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیماری کا خوف ہو سکتا ہے کہ میں یہ برے کام نہیں چھوڑوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، وہ فیملی کا خوف ہو سکتا ہے کہ میری فیملی مجھے منع کرتی ہے، وہ بیوی کا خوف ہو سکتا ہے، وہ سوسائٹی کا خوف ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جاب پلیس کا پریشر ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے ان برے کاموں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جو برے کام آپ کی زندگی میں موجود تھے وہ کس کے کام تھے؟ وہ ابلیس کے کام تھے، اور ابلیس کے اچھے خاصے کاموں کو آپ نے اپنی وجہ سے کیا کیا؟ روک دیا یا اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر واقعی کوئی حاضری والی بدرو ہو اور آپ کسی پادری صاحب کے پاس جائیں اور وہ آپ کے لیے دعا کریں اور وہ بدرو آپ کی زندگی سے جاتی رہے، لیکن اوور آل جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں جو ابلیس کے کام ہے وہ آپ کی زندگی سے چلے گئے، آپ نے اپنے آپ کو خالی کر لیا۔ اب آگے لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ یہ سوکھے مقام کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک عبرانی ٹرم ہے۔ سوکھے مقام بیسیکلی ایک بنجر جگہ کو بولتے ہیں، بنجر جہاں پر یعنی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی افزائش نہیں ہے۔ ایک بدرو نکلتی ہے، یسوع مسیح ایک بدرو کی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ بدرو نکلی ہے، وہ سوکھے مقاموں میں کیا کرے گی؟ آرام ڈھونڈتی پھرے گی۔ سوکھے مقاموں میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ابلیس کی جتنی بھی بدرواہ ہیں وہ کسی نہ کسی زندگی میں کام کرتی ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو خدا کے اگینسٹ کرنا، خدا کے خلاف کرنا، ان کو نجات پانے سے روکنا، اور تاکہ خدا کا نام جلال نہ پائے۔ تو جب وہ کسی جسم کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر کام نہیں کر رہی، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ فارغ ہے، وہ ویلی ہے، جاب لیس ہے، وہ نوکری لبنڈی ہے۔ تو جب وہ سوکھے مقاموں سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ بنجر ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو ایسی حالت میں وہ نہیں رہے گی، وہ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ ابلیس کی بدرواہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گی، سوکھے مقاموں میں پھرتی نہیں رہیں گی۔ اب اس نے کیا کیا؟ بدرو نے سوچا کہ میں واپس جاتی ہوں اسی گھر میں، کہاں پر؟ اسی گھر میں جہاں پر میرا پہلے بسیرا تھا، جس گھر میں میں رہتی تھی اور اس کو مجبور کرتی تھی کہ وہ شراب بھی پیے، بدکاری بھی کرے، وہ زنا بھی کرے، وہ فحش فلمیں بھی دیکھے، وہ گالاں بھی کڈے، وہ لڑے بھی، وہ سارے کام کرے۔ اب وہ نہیں کر رہا، تو جا کے میں ذرا اس کا حال دیکھوں کہ اس بندے کا حال کیا ہے، اس کے دل میں کون ہے۔ آپ کے دل کی صرف 3 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، یا وہ خالی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، یا اس میں ابلیس ہو سکتا ہے، اور یا اس میں یسوع ہو سکتا ہے، خدا کا روح ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں جا کر ذرا اپنے پرانے گھر کے بارے میں دیکھوں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ لکھا ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ جھڑا ہوا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جہدے چ جھاڑو دیتا ہے۔ جھڑا ہوا کا کیا مطلب ہے؟ سویپٹ، کلین، یعنی جو تسی جھاڑو دیندے نا کمرے چ، سیم لفظ ہے جب ایک عورت کا دینار درہم گم ہوتا ہے تو وہ گھر میں جھاڑو دیتی ہے۔ یعنی جب آپ گھر میں جھاڑو دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ جب مہمان آنے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کو آراستہ کرتے ہیں، کمرے کو خالی کرتے ہیں، نال جھاڑو شاڑو دیتے ہیں۔ یہی کام کر دیں نا۔ متی کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور وہاں پر ساتھ میں ایک اور لفظ لکھا ہے خالی، یعنی وہ اپنے گھر کو خالی، آراستہ اور جھڑا ہوا یعنی جھاڑو دیا ہوا، کلین پاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، اس کی تو ساری نیکی کی باتیں اور اخلاقیات کی باتیں، ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ تو ساری اوپر اوپر سے کوشش ہے۔ اب بدرو کو تو پتا نا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، بندے نو پاویں نہ پتا ہے، انہوں تو پتا اپنی طاقت دا۔ اس نے دیکھا کہ یہ گھر تو خالی ہے، اس میں یسوع کوئی نہیں ہے، یہ آراستہ کیا ہوا ہے، اس میں جھاڑو دیا ہوا ہے، یہ تو بالکل مہمان خانے کی طرح تیار ہے آ کر رہنے کے لیے۔ وہ کہندی ہے چنگا پھر
انہیں تو چنگا انتظام ساڈے لیے کیتا ہے، ہن میں دسنی اینوں میں کی کرانگی۔ آگے لکھا ہے پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے۔ اپنے سے بری سے مطلب یہ ہے کہ بدروہیں کچھ بری ہو سکتی ہیں، کچھ زیادہ بری ہو سکتی ہیں۔ آمین۔ کچھ بدروہیں بری ہو سکتی ہیں، کچھ ابلیسی کام برے ہو سکتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ برے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بدروہوں کے کیسز میں بھی، لوگوں کی زندگی میں بھی نظر آئے گا، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ غیر نجات یافتہ شخصوں میں بھی کچھ کی عادات بری ہیں اور کچھ کی عادات بہت زیادہ بری ہوتی ہیں۔ وہ 7 اپنے سے بری روحیں اپنے ہمراہ لے آتی ہے اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا پہلا حال پچھلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس نے بدرو نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ اس گھر میں تو کوئی نہیں آیا، یہ تو خالی ہے، آراستہ ہے، جھڑا ہوا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ اینوں میں دساں گی کہ یسوع دے بغیر جیڑا بھی بندہ اپنی زندگی نو تبدیل کرن دی کوشش کردا ہے، اودا کی حال ہوئے گا۔ اب ضروری نہیں ہے، میں ابھی ایک آپ کو بات بتا دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عادتیں پہلے سے 8 گنا خراب ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں اب 8 بدرو ہیں۔ پہلے 1 سی، ہن کنیاں نے؟ 8 نے۔ 7 اپنے سے بری لے کر آئی ہے وہ، اب ٹوٹل 8 ہو گئی ہیں۔ اس کا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیوں، تم پر افسوس۔ یسوع مسیح فقیہوں اور فریسیوں پر افسوس کر رہے ہیں، کس بات کے لیے؟ کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو۔ یعنی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں ایک شاگرد اور بنا سکتا ہوں، اور وہ سائی وال میں رہتا ہے مثال کے طور پہ، لاہور دے خادم کو پتہ لگتا ہے تو وہ سائی وال چلا جائے گا، اس کو لگتا ہے کہ وہ دبئی ہے تو وہ دبئی چلا جائے گا۔ یعنی ایک مرید کرنے کے لیے تم پانی کا سفر کرنا پڑے یا خشکی کا، تم وہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو، دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ شخص برا تھا، پہلے وہ شخص کیا تھا؟ برا تھا۔ اور اے فقیہو اور فریسیوں، تمہاری تبدیلی دل میں تو ہے نہیں، تم تو اچھے کاموں پر، نیک کاموں پر یقین کرتے ہو، تم تو سمجھتے ہو کہ میری نیکیاں میرے کام آئیں گی، میرے اچھے کام میرے کام آئیں گے، دوسروں کی مدد کروں گا یا دوسروں کو پیسے دوں گا یا برے کام چھوڑ دوں گا تو اس سے میں بچ جاؤں گا۔ لیکن تمہارے دل خالی ہیں، ان میں خدا نہیں ہے، تمہاری تبدیلی اوپر سے ہے، تمہاری تبدیلی صرف ظاہر کی ہے۔ اور یہی کام تم ان کے ساتھ کرتے ہو کہ جب ایک شاگرد کرتے ہو، اس سے پہلے شاگرد کیا سوچتا تھا؟ اس سے پہلے شاگرد یہ سوچتا تھا کہ میں تو بہت برا ہوں، میں بدکار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ 2 لوگ ہیکل میں دعا کرنے گئے تھے، ایک نے کیا کہا کہ میں تے 2 روزے رکھنا، میں تے دہ یقی دینا، میں تے دعاواں کرنا، لیکن دل وہ چ خدا نہیں سی۔ تو دوسرے نے کیا کہا کہ اے خدا میں بدکار ہوں اور اس لائق بھی نہیں کہ میں اپنا سر جو ہے وہ تیری طرف اٹھاؤں، تو مجھ پر رحم کر۔ تو جب ایک ایسے شخص کو جو کہ اپنے آپ کو بدکار سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، تم شاگرد کرتے ہو اور شاگرد کر کے اس کو اپنی تعلیم دیتے ہو، اب اس شاگرد کی سوچ کیا بن جائے گی کہ اب میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں فلاں استاد کرتا ہوں نے کہا فلاں تو نیکیاں کر، چنگے چنگے کام کر، مسکیناں نو کھانا کھوا، لوکاں دے روزے کھلا، جناب تو ٹھیک ہے، تیرا کام ودیا ہے، تیری جنت سے جگہ کی ہوگی؟ پکی ہو گئی۔ لیکن جنت سے جگہ پکی نہیں ہوئی، اور جنت انہیں ہمیشہ لی بند کر دیتی ہو دیتے، کیونکہ جب تک وہ بدکار تھا، جب تک وہ برا تھا، ایول تھا، اس کے پاس ایک آپشن موجود تھا کہ وہ خدا سے درخواست کر سکتا ہے، منت کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے کہ اے خدا مجھ پر رحم کر، میں کیا ہوں؟ گنہگار ہوں۔ لیکن فریسیوں فقیہو، جب تم نے اس کو شاگرد کر لیا، اب اس کو احساس ہوگا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، اب میری زندگی اوکے ہو گئی ہے، تو تم نے خود سے بھی اس کو دونا جہنم کا فرزند اس لیے بنا دیا کیونکہ اب وہ irredeemable ہو گیا، اب وہ شخص نجات نہیں پا سکتا، اب وہ خدا کے پاس آ نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ میں گنہگاروں کو نجات دینے آیا ہوں،
تندرستوں کو نہیں. اب تو وہ سمجھ رہا ہے میری بیماری کا علاج ہو گیا. ہوا نہیں ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, میری بیماری کا علاج ہو گیا ہے. اور جب آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ میری بیماری کا علاج ہو گیا, مجھے ڈاکٹر کی یا دوائی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی موت پکی ہے اس بیماری سے, کیونکہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ یسوع مسیح کو اگر ہم اسی چیپٹر کو تھوڑا سا پیچھے جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو یسوع کام کرتا ہے نا, بدروہوں کو نکالتا ہے, یہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے نکالتا ہے. فریسیوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے, بدروہوں کے سردار کی مدد سے نکالتا ہے. اس میں بدروہ ہے, یہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے نکالتا ہے, یہ سامری ہے, یہ جادوگر ہے. پتہ نہیں یسوع مسیح کو کیا کیا وہ کہتے تھے. اور یہ سارے یسوع مسیح کو کہنے والے کون لوگ تھے؟ جو اپنے آپ کو تندرست سمجھتے تھے. آپ نوٹ کریں, کبھی کسی محصول لینے والے نے یسوع مسیح پر الزام نہیں لگایا, کبھی کسی بدکار نے یسوع مسیح پر الزام نہیں لگایا, کبھی کسی گنہگار نے یسوع مسیح پر الزام نہیں لگایا. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے, جو شخص مورل ہوگا, اخلاقیات پر یقین کرتا ہوگا, ایک جھوٹے مذہبی بیانیے کا شکار ہوگا, وہی آپ کو اتنا بولڈ ملے گا کہ خدا کے خلاف بات کر سکے یا یسوع کے خلاف بات کر سکے. گنہگار شخص اس کے خلاف بات نہیں کرتا. جو شخص سمجھتا ہے نا کہ گنہگار تو خیر وہ بھی ہے, لیکن جو سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں بدکار ہوں, وہ شخص یسوع کے خلاف بات نہیں کرے گا. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں, وہ بات کرے گا. اور یسوع کے دور میں بھی صرف فقیہ اور فریسی جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم پہلے ہی بڑے راست باز ہیں, اسی پہلے ہی بڑے نیک ہیں, وہ یسوع کے خلاف بات کرتے تھے. گنہگار بدکار لوگ اس کے خلاف بات نہیں کیا کرتے تھے. ایک سٹوری میں نے بچپن میں سنی تھی, میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ ابلیس نے اپنی 2 بدرواہ کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو خراب کر کے آؤ. تو جب وہ لوگوں کو خراب کر کے واپس آتی ہیں تو وہ آ کر اپنا رزلٹ بتاتی ہیں کہ میں نے کیا کیا. ایک بدرو کہتی ہے کہ جی میں نے ایک شخص کو زناکاری پر اور شراب پر لگا دیا اور میں اس کو شراب خانے میں بٹھا کر آئی. دوسری بدرو کہتی ہے کہ میں نے ایک شخص کے ذہن میں غلط تعلیم ڈالی اور اس کو احساس دلایا کہ تم یہ نیک کام کرو اور تم اس سے کیا ہوگے, بچ جاؤ گے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور میں نے اس کے ذہن میں اس طرح کی تعلیم ڈال کر اس کو چرچ میں بٹھا دیا. تو ابلیس نے دوسری بدرو کی تعریف کی کہ جو کام تو نے کیا ہے یہ پرماننٹ ہے, اے نہ بچدا ہویا, کیونکہ اب اس کو کیا لگے گا, اس کو ساری عمر چرچ میں بیٹھ کر لگتا رہے گا کہ مجھے نجات کی ضرورت نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں, میں اچھے کام کرتا ہوں, میں نیک کام کرتا ہوں, میں چرچ جاتا ہوں, میں دعا بھی کرتا ہوں, میں بائبل بھی پڑھتا ہوں. لیکن دل تبدیل نہیں ہے اس کا, دل میں یسوع نہیں ہے, سب کچھ اوپر اوپر سے, دل اس کا خالی ہے, دل میں یسوع نہیں ہے. یہ بندہ نجات نہیں پا سکتا کیونکہ اس کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے نجات تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نکمے ہیں, ناکارہ ہیں, نااہل ہیں, اس لائق نہیں کہ نجات پا سکیں, آپ کے کام اس لائق نہیں, آپ کی زندگی اس لائق نہیں, آپ کو 100% خدا کے فضل کی ضرورت ہے تاکہ آپ نجات پا سکیں, اور اس کے فضل کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے. یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ گنہگار ہیں, آپ نجات نہیں پا سکیں گے. تو جو شخص چرچ میں بیٹھا اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے نجات کی ضرورت نہیں ہے, وہ کبھی نجات نہیں پا سکے گا. اور ہمارے چرچز بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم چندہ دیتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, ہم شکر گزاریاں بھی کرا لیتے ہیں, اور ہاں اسی کو بڑا کام ہے. اکثر لوگوں کو نا توبہ کر لیا, بھائی جی اسی کہڑا کوئی برا کام کری دے, شراب شروب تے نہیں پیندے سی, نہ اسی کو بدکاری زنا کرنا. لیکن یسوع مسیح کو انہوں نے اپنا دل نہیں دیا ہوتا.
لیکن دوسری جو بدرو تھی اس کو ابلیس نے کہا کہ تو نے اچھا کام نہیں کیا، تو نے اس کو شراب پر لگایا ہے، زناکاری پر لگایا ہے، آج نہیں تو کل اس کو احساس ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، چانس ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ لیکن یہ جو چرچ میں بیٹھ گیا نا غلط تعلیم کے ساتھ، اس کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ کام تو نے ٹھیک کیا۔ سو بدرو واپس آتی ہے، اپنے ہمراہ 7 اور بدروہیں لے کر آتی ہے، اور اس آدمی کا پہلا حال پچھلے سے برا ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے جب وہ امورل تھا، پہلے جب وہ گنہگار تھا اور اس کو پتا تھا کہ وہ امورل ہے، گنہگار ہے، اب اس نے موریلٹی کا کور اپنے اوپر ڈال لیا، اب اس نے اپنے آپ کو اخلاقیات کے دائرے میں لے آیا، عادتیں چھوڑ دیں اور ایک جھوٹے مذہب کا شکار ہو گیا، ایک بیانیے کا شکار ہو گیا کہ میرے ان عادتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے میں نے چرچ بھی جانا شروع کر دیا ہے، میں نے دعا بھی کرنی شروع کر دی ہے، میں لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں چندہ بھی دیتا ہوں، میں نے یہ سارے کام شروع کر دیے، لیکن اس کا دل جینون تبدیل نہیں ہوا۔ اس کا حال زیادہ برا ہے اس کے اس پہلے حال سے جب وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ پہلے وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا کہ میں گنہگار ہوں، اب وہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا۔ اب ابلیس کی زندگی پر اس کا ایسا قبضہ ہوگا کہ وہ irredeemable ہوگا، اس کی حالت پہلے سے زیادہ بری ہوگی، کیونکہ اب اس کو نجات پانا اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اب وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نجات کی ضرورت ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوکے ہوں، خدا کے ساتھ میرا تعلق اب ٹھیک ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور پچھلے حال سے برے حال کا مطلب یہ بھی ہے کہ ساری عمر وہ ایسے ہی رہے گا اور اسی طرح سے مر جائے گا نجات پائے بغیر۔ آپ اپنی زندگی میں ادھر ادھر دیکھیں، ہم گاؤں میں بھی ہم دیکھا کرتے تھے، ہمارے چرچ آف پاکستان کا کافی بڑا چرچ ہے گاؤں میں، اور بھی چرچز میں ہم دیکھتے تھے، لیکن وہ چونکہ پرانا چرچ تھا، بزرگ بابے جڑے نے اتنے زیادہ جاندے سے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک چرچ میں بڑے ریگولر جاتے تھے، سویرے سویرے جناب 5 بجے اٹھ کے چرچ پہنچے ہوں سے، لیکن ان کی زندگیاں تبدیل شدہ نہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ چرچ ریگولر جاتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، لیکن زندگیاں تبدیل شدہ نہیں ہیں۔ جہاں پر پھلوں کی بات آئے گی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تے کدی خدا دے لاگے بھی نہیں لگا، لیکن ان کو لگتا ہے کہ چونکہ میں چرچ جاتا ہوں، چونکہ میں دعا کرتا ہوں، میں چندہ بھی دیتا ہوں، میں بڑا ریگولر بھی ہوں، تو میں کیا ہوں؟ خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوں۔ جو نجات ہے نا، یہ ہوئی نجات ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیگیں بھی دے دیں گے، وہ لوگوں کی مدد بھی کر دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، لوگ کسی کو کھانا بھی کھلا دیں گے، کسی کی شاید فیس بھی دے دیں گے، اور ان کو لگتا ہے کہ میں چونکہ یہ نیک کام بھی کرتا ہوں، چرچ بھی جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کیا ہے؟ اوکے ہے۔ ایسے شخص کے لیے نجات پانا تقریباً ناممکنات میں ہو جاتا، کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو نجات کی ضرورت ہے، اس کو دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اسی طرح کا تھا، اور اس نے کہا کہ میں بچپن سے حکموں پر عمل کرتا آیا ہوں۔ اس نے کہا میں خدا کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ٹھیک ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تو جا کر حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا میں تو بچپن سے ان حکموں پر عمل کرتا آیا ہوں۔ پھر یسوع نے اس کے دل کی حالت کو دیکھا کہ اس کا دل ٹھیک نہیں ہے خدا کے ساتھ، یہ حکموں پر تو عمل کر رہا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے۔ اور اس کے چونکہ وہ یسوع کے پاس آیا تھا، جو شخص بھی یسوع کے پاس آئے گا، یسوع تو اس کے دل کی بیماری اس کو بتائے گا، کیونکہ بیماری کے علاج سے ہی آگے بات بڑھے گی نا۔ تو یسوع نے کہا کہ جا کر اپنی دولت بیچ دے اور غریبوں کو دے دے۔ یسوع نو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ غریب ہو جائے، کوئی بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو یسوع نو کہے کہ چل سارا کچھ بیچ دے تے غریباں نو دے دے، نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا دل کہیں اور تھا، وہ دولت سے محبت رکھتا تھا، وہ یسوع سے محبت نہیں رکھتا تھا، یا خدا سے محبت نہیں رکھتا تھا۔ تو خدا نے اس کے دل کی حالت کی طرف اشارہ کیا کہ تیرا دل کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔
اپنے دل کو ٹھیک کر، تجھے دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ بچپن سے حکموں پر عمل کرتا آیا ہے، عبادت خانوں میں جاتا ہوگا، چندے دیتا ہوگا، نیکیاں کرتا ہوگا، حکموں پر عمل کرتا ہوگا، لیکن سب کچھ سطحی تھا، اور جب دل کو تبدیل کرنے کی بات آئی تو کیا لکھا ہے، وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ بائبل میں ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا کہ اس نے توبہ کی یا نہیں کی، اور یہی بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ ساڈے کو آیا ہوندا نا تے اسی یہو جی گل نہیں سی کرنی۔ ایک امیر کلیسیا دا ممبر ہوئے، میں اپنی نہیں اوور آل پاکستانی چرچ دی گل کر رہا ہوں، ایک بڑا بندہ امیر ہوئے جناب، وہ کہے کہ میں حکماں تے بھی عمل کرنا، میں سارے کام کرنا، تے تسی انہوں کی کہنا سی؟ ہاں، یہ ایلڈر بنا دینا سی یا اور کچھ نہ کچھ تے کرنا سی، لیکن جان نہیں سی دینا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کی خیال ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ کوئی شخص تھوڑا سا بھی مذہبی ہو اور پیسے والا ہو تو وہ جان نہیں دے، آپ پاسٹر صاحب دل دا حال ہی نہیں دس دے کہ نہیں یار تینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے۔ اس طرح کے شخص irredeemable ہو جاتے ہیں، ان کا نجات پانا ناممکنات میں ہو جاتا ہے۔ مسیحیت نے کبھی بھی موریلٹی کو پریچ نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ جو شخص اپنے آپ کو مورل سمجھتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس سے جو اپنے آپ کو امورل سمجھتا ہے۔ کس سینس میں؟ کہ مورل شخص کے لیے تقریباً ناممکن ہے نجات پانا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ امورل شخص کے پاس چانس ہے کہ وہ خدا کے حضور میں جھکے، اس سے منت کرے کہ اے خدا تو میری زندگی کو تبدیل کر۔ پھر آپ کو خود محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو خود سے شراب چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خدا آپ کو اندر سے تبدیل کر دے گا، اور آپ کی ساری عادتیں پھر وہ سلیکٹیو نہیں ہوں گی۔ عادتیں تو جاتے جاتے آہستہ آہستہ جاتی ہیں، لیکن سلیکٹیو نہیں ہوں گی کہ ہاں یہ 2 4 5 عادتیں میں چھوڑ دوں گا کیونکہ اس سے مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نقصان کے ڈر سے عادتیں نہیں چھوڑتے یا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، پھر آپ خدا کی محبت میں تبدیل ہوتے ہیں، اور آپ سب کچھ، پھر آپ کی بنیاد کیا ہوتی ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی؟ خدا کی محبت، موریلٹی نہیں۔ یہ صرف بدروحوں کا، دوروں کا چکر نہیں ہے، ایک ایسی زندگی جس پر ابلیس کا قبضہ ہے، جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے اپنے نیک کاموں سے، اخلاقیات سے، اپنی عادتوں کو بہتر بنانے سے، اور خداوند یسوع کو قبول نہ کرے، تو وہ اپنے دل کو صاف تو کرتا ہے کہ ان تمام عادتوں سے صاف کر لیتا ہے، لیکن دل کے اندر جب کوئی بستا نہیں ہے تو دل کیا ہے؟ پھر خالی ہے۔ دل آراستہ ہے، جھاڑو دیا ہوا ہے، بستر لگا ہے، ایتھے ہن کوئی بھی آ سکتا ہے، اور جب بدرو آئے گی تو وہ دیکھے گی کہ یہاں پر تو یسوع نہیں ہے، تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کو تو صرف یسوع ہی روک سکتا ہے نا وہاں آنے سے، کیونکہ اگر وہ آئے گی تو دیکھے گی کہ اس دل میں تو یسوع بس چکا ہے، تو دوبارہ وہ اس دل میں نہیں جا پائے گی۔ لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اس دل میں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے سے 7 بری روحیں ہمراہ لے کر آئے گی، اور اس آدمی کا حال ایسا ہو جائے گا کہ اب اس کا نجات پانا ناممکنات میں ہوگا۔ آمین۔ میں ایک لاسٹ حوالہ پڑھتا ہوں، 2 پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ خدا اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر، یہ دنیا کی آلودگی سے چھوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی انہوں نے نجات پا لی، یعنی سم ہاؤ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ انادات سے، یعنی یسوع مسیح کو جانا، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی خود سے کوشش کی، دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، یعنی وہ بدروحیں واپس آئیں، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس کے پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ مثل سچی صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ اگر آپ کی تبدیلی یسوع مسیح کے بغیر ہے
تو وہ ایسی ہی ہے. آپ کا پہلا حال پچھلے سے برا ہوگا، یعنی موجودہ حال جو ہے وہ پچھلے حال سے زیادہ برا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.